अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब की तरफ से एक बयान जारी किया गया, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। बहुत छोटा सा बयान, लेकिन बहुत ही डेफिनेटली जिस तरह की इमरान खान साहब की तरफ से बार बार इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे पाक फ़ौज के सीनियर अफसरान के ऊपर, तो आज ऑफिशियली पहला जो है स्टेटमेंट ISPR की तरफ से है, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बगैर किसी सबूत के एक हाजिर सर्विस सीनियर फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए हैं। मन घड़त और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल हैं। और एक साल से यही उन्होंने कहा कि ये जो लीडर हैं ये एक साल से इसी किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इश्तियाल अंगेज़ी और सनसनी खेज़ प्रोपेगेंडे के ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है इदारे को और इदारे के सीनियर अफसरान को। हम मुतल्लिका सियासी रहनुमा से यानी कि फ़ौज इमरान खान साहब से मुतालबा करते हैं कि वो कानूनी रास्ते का सहारा लें और झूठे इल्ज़ामात लगाना बंद करें। इदारा सरीहन झूठे और गलत बयानात और प्रोपेगेंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखता है। नाज़रीन, अभी फ़िलहाल हमें कोई आपको मालूम होगा आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर और को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी इमरान खान साहब की उस स्टेटमेंट पर रिएक्शन दिया था जो कि इमरान खान साहब ने डायरेक्ट एक आर्मी के सीनियर सिटिंग ऑफिसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि वो उनके कत्ल में मुलव्विस हैं और आइंदा भी अगर कोई उनके ऊपर कातलाना हमला होता है तो उन्होंने कहा कि वही शख्स नॉमिनेटेड है। फवाद चौधरी फवाद हुसैन ने आज इस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा ISPR ने हैरान कुन प्रेस रिलीज जारी की है। अगर इमरान खान समझते हैं कि इन पर कातलाना हमले में कोई ऑफिसर मुलव्विस हैं तो आज़ादाना और शफाफ जो है तहकीकात के ज़रिए इनको मुतमईन किया जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है। लेकिन इल्ज़ाम की तहकीकात से इनकार और ऐसी प्रेस रिलीज से आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में आप कानून से बाला तर रहे हैं। ऐसे रवैये कौमों के लिए तबाहकुन है। लेकिन जो प्रेस रिलीज है उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब कानूनी रास्ता लें लेकिन बेबुनियाद इल्ज़ामात इस तरह मत लगाएं और उन्होंने कहा कि इस पर हम भी कानूनी चाराजोई करने का हक रखते हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज नूर आलम खान साहब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उन्होंने आज एक सिंगल पॉइंट एजेंडे पर खसूसी इजलास बुलाया हुआ था और सिंपल एक पॉइंट था और वो था कि जनाब जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के एसेट्स के हवाले से उन्होंने डिटेल्स मांगी थी। लेकिन आज कोई इतलात ये हैं कि कोई 24-25 जो है सरकारी अफसरान को मदऊ किया था, लेकिन इतने नहीं आए, काफ़ी उनमें से गैर हाजिर थे। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, जो कि मेंबर्स हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, पार्लियामेंट के, वो अच्छी तादाद में मौजूद थे। शायद 1-2 लोग नहीं थे। 15 दिन का टाइम दिया है और उन्होंने कहा है कि जनाब जस्टिस साहब की जो डिटेल्स हैं वो तफसीलात आमदन और असासों की वो हमें 15 दिन में दिए जाएं। उनके जो टैक्स रिटर्न है, वेल्थ असेसमेंट है, उसका भी रिकॉर्ड मांग लिया है, 15 दिन में मांगा है। और 16 मई को अगर आपको याद हो तो रजिस्ट्रार को भी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब को भी बुलाया हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट के और जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिटेड हमारे पास क्यों नहीं आ रहे, उसके लिए भी। तो ये बहुत सारे मामला थे। इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया है कि 14 मई तक वो बुध के रोज़ से रोज़ाना जलसा करेंगे। GT रोड से शुरू कर रहे हैं, मुरीद के से, और वो फिर आएंगे आगे ऊपर जेलम की साइड पर। और वो उन्होंने कहा कि वो अब प्रेशर बिल्ड करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब एक लाहौर में जो उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया, उसमें भी वाज़ेह तौर पर उन्होंने एक दफ़ा फिर कह दिया कि 90 दिन में इंतखाबात पंजाब के हवाले से जो फैसला है वो वहीं पर मौजूद है और आइन की हमें रखवाली करनी है, आइन की पासदारी करनी है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं अफजल चंद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। बहुत बहुत शुक्रिया चंद साहब आपके वक्त का भी। कमल शौज़ब साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक MNA, हमें हमारे साथ मौजूद होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। हम शोएब शाहीन साहब से शुरू करना चाहते हैं, छोटी सी एक लीगल ले लें। शोएब शाहीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शोएब शाहीन साहब, लाइन ड्रॉप होगी, चलें। नदीम अफजल चंद साहब, पहले तो ISPR का जो आई है प्रेस रिलीज़,
اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ سینئر لیڈرشپ آپ کے وزیر اعظم نے بھی کنڈیم کیا عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو، اور کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کی ٹھیک موقع پہ آئی ہے اسٹیٹمنٹ، اور ٹھیک ہے ہم خان صاحب جو آج تک جن کا اقتدار دھرنا جنرل ظہیر الاسلام سے لے کر جنرل پاشا تک کا، جو پھر جنرل فیض تک کا جو سفر انہوں نے طے کیا ہے 13-14 والا دھرنا، وہ بھی ساری دنیا کو اب پتہ چل گیا ہے کہ جنرل ظہیر تھے اس کے پیچھے، اور اس کے پھر حکومت بنانا چلانا یہ جنرل فیض کا اور پہلے بریگیڈیئر عادل کا، اور جس طرح کے ایشو چلتے آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو یہ بات وہ کرے جس نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پہ حکومتیں نہ بنائی ہوں یا لوگوں کو وکٹمائز نہ کروایا ہو، پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کی ہو۔ خان صاحب کو یہ سوٹ نہیں کرتی باتیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ان کا حق ہے کیس کا اندراج کروانا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایک کیس پہ اور ایک آپ کے اور میرے مشترکہ دوست ارشد شریف کو بڑا پولیٹیسائز کیا اس کے کیس کو۔ اس کے خون کے ساتھ ہم بڑا دغا کر رہے ہیں کہ اپنے مقصد کے لیے لوگ استعمال کر رہے ہیں، لیکن فیئر انکوائری میں سمجھتا ہوں جلدی ہونی چاہیے۔ اسی طرح خان صاحب پہ حملہ ہوا تھا تو ان کی اپنی حکومت تھی چوہدری پرویز لائی صاحب کی اس وقت۔ اگر کوئی ایسی انکوائری کرتے، آپ اداروں کے اوپر الزامات لگائیں، پھر جب خود ہی کہیں کہ جنرل باجوہ کہنے میں اسمبلی میں نے توڑی، میری حکومت میں ممبران کو، اتحادیوں کو، سب کو وہ پورا کرتے رہے، تو یہ بات قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو آپ کہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے رول کے خلاف ہیں پالیٹکس میں، حکومتی راجنیتی میں، اقتدار دلوانے میں، اقتدار سے ہٹانے میں، یا آپ کہیں کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ پھر کھل کے کہیں، پھر جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آپ کھڑے ہوں۔ اچھا، ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ مطلب چاہتے ابھی بھی یہی ہیں کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں؟ پرویز لائی صاحب بڑے پارٹی کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے جو کہا ہے کہ حقیقی اسٹیبلشمنٹ آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ چلیں اس پر مزید بھی بات کریں گے۔ شعیب شاہین صاحب ہیں، وہ شاہین صاحب آپ کے وقت کا مجھے معلوم ہے آپ کے پاس وقت کم ہے، کوئکلی جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے اس کی ایک لائن میں آپ کو کہ رہنما یعنی کہ عمران خان صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قانونی راستے کا سہارا لیں اور جھوٹے الزامات لگانا بند کریں، اور ہم بھی جو ہے قانونی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو چوہدری فواد حسین صاحب کی ٹویٹ ہے اس سے تو ایک غلط سائٹ پہ شاید امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے تو کہا ہے کہ جی آپ قانونی چارہ جوئی کریں لیکن آپ جلسوں میں بیٹھ کر اور سوشل میڈیا کے ذریعے الزامات نہ لگائیں۔ چلیں، کمل شوذب صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ کمل، یہی سوال آپ سے ہے کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جناب قانونی راستہ لیں، اپنائیں، اور ہم بھی قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے آئی ایس پی جو بیان وہ دیتے رہے ہیں اس کا جو آج رد عمل آیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، آپ کیا کہتے ہیں؟ فیئر انف، مطلب قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے جائے کہ آپ پبلکلی اوپن جلسوں میں نام لے کر نیم اینڈ شیم کریں؟ کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ ضمیر۔ دیکھیں، پہلے تو میں آئی ایس پی آر کی جو آفیشیل ان کی وہ ہے اکاؤنٹ اس پہ ڈھونڈتی رہی، مجھے پریس ریلیز نظر نہیں آئی، بٹ اینی ہاؤ آ گئی ہے تو اب اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اور میں اب اگلی بات کروں، آئی ایس پی آر نے بہت اچھی بات کی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ قانونی چارہ جوئی کریں، اور بالکل وہاں سے کریں جب نواز شریف صاحب نے نامنیٹ کیا کہ اگر میری بیٹی مریم نواز کو کچھ ہوا تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور ڈی جی سی جنرل عرفان جو اس وقت کے ڈی جی سی تھے، یہ سارے اس میں انوالوڈ ہوں گے۔ ایک آدھا نام اور بھی ڈالا تھا۔ اس کے بعد پھر ڈیو کورس لیجئے، جب مریم بی بی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے اس وقت کے سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل جو فیض حمید صاحب ہیں جو کور کمانڈر تھے پشاور کے، ان کے خلاف بہت سارے سنگین الزامات لگاتی رہیں، اور جنرل باجوہ کے اوپر بہت سارے الزامات لگاتے رہے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ ساری پارٹی ان کی، جاوید لطیف صاحب، ان کو سب کو نامنیٹ کیجئے پلیز، کیونکہ اگر یہ بات ہے تو دیکھیں جو آپ کا چیف ہوتا ہے نا آرمی کا، وہ مین ادارہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو جب ڈائریکٹ اٹیک کیا جائے تو پھر اس پہ تو ڈیو کورس جو لیگل ایکشن ہے وہ بنتا ہے۔ اب جہاں تک بات آ گئی، ہاں، اور وہ بھی یاد کیجئے گا جو مزار قائد پہ جو واقعہ ہوا تھا، جس کے بعد پھر دوبارہ اٹیک آیا، اور بلاول کو پھر کال آئی اس وقت کے آرمی چیف کی، باجوہ صاحب کی، اور انہوں نے ایکشن لیا، اور ایکشن لے کے اپنے جو متعلقہ افسر تھے ان کو ہٹایا۔ اب جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ بھی میں آئی ایس پی آر سمیت ساری جو ہمارے متعلقہ لوگ ہیں ان کو بھی کلیئر کر دوں
ہم پورے ادارے پہ کوئی اس طرح کی بات الزام نہیں لگا رہے. ایک شخص پہ خان صاحب نے بات کی اور انہوں نے لیگل ڈیو کورس لینے کی پوری کوشش کی. انہوں نے 3 لوگوں کو ایف آئی آر میں نامنیٹ کیا, آج تک ان کی ایف آئی آر کیوں نہیں کٹی؟ یہ لیگل کورس آف ایکشن کہاں جا کے لیں؟ پاکستان میں لیں یا پاکستان سے کہیں باہر جا کے لیں؟ کیونکہ یہاں تو طاقتور حلقے جو ہیں یا جس شخص کا نام وہ لے رہے ہیں نامنیٹ کرنے کے لیے ایف آئی آر میں, وہ ایف آئی آر ہی نہیں درج ہونے دیتے. جے آئی ٹی پوری سیبوٹاج ہو گئی, ایک شخص پہ دن دہاڑے گولیاں چل گئیں, اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو ایکشن انہوں نے لیا, جو انویسٹیگیشن ہے وہ روک دی جاتی ہے. اب تو وہ ایس ایچ او بھی دنیا سے چلا گیا جو اس کو پروسیڈ کر رہا تھا. تو میں آئی ایس پی آر سے ریکویسٹ کروں گی, ہمارے ادارے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بیٹے ہیں جو وہاں پر کام کرتے ہیں اور جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ لیگل کورس آف ایکشن لیں کہاں پہ جا کے, کیونکہ یہاں تو ایف آئی آر ابھی 5 مہینے ہونے والے کٹی نہیں. دوسری بات یہ ہے, ایک صرف سن لیں, اگر مریم بی بی, جاوید لطیف صاحب, وہ جو ان کی پوری فوج ہے نون لیگ کی, یہ سارے زرداری صاحب, اگر یہ کھڑے ہو کے پورے ادارے کے ٹاپ لیول کے لوگوں کو آنکھیں دکھائیں, ان کے خلاف کیمپینز چلائیں, تو اس پہ ادارے کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر وہ آپ نے ذکر کیا ماضی میں جو سٹیٹمنٹس آتی رہی, ہم نے ادارے کے خلاف بھی بات نہیں کی. خان صاحب نے اسپیسیفکلی 1 یا 2 لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ میرے خلاف یہ سازش کریں. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی, چیف آف آرمی سٹاف سے ہمبلی ریکویسٹ کروں گی کہ سر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس پہ انٹرنل انکوائری انیشیٹ کریں, انٹرنل انویسٹیگیشنز انکوائری کر لیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں بالکل صحیح, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا, ویری رائٹ. آئین اور قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے, کوئی بالاتر نہیں. لیٹر اینڈ اسپرٹ میں آئین اگر امپلیمنٹڈ ہے, اور آپ نے خود بھی جوائنٹ سیشن میں میرا خیال ہے جا کے یہی بات کی, سو جو آئین کے تابع ہیں اگر ان پہ انکوائری کا ایگزیکٹلی آئین کی طرف بھی آئیں گے. آئین کا معاملہ تو ابھی عدالت میں چل رہا ہے. آنریبل چیف جسٹس صاحب بھی آئین کی بات کر چکے ہیں. ندیم اول چند صاحب, کمل شوذر صاحبہ نے جو بات اٹھائی, یقیناً اس میں وزن ہے کہ جہاں پہ آپ مطلب اگر آپ کسی کے اوپر بھی ایف آئی آر نہیں کٹا سکتے تو پھر آپ کو یہی, آپ کے پاس ایک ریمیڈی بچتی ہے کہ آپ ان کا پبلکلی نام لیں. لیکن پھر بھی ادارہ ہے, ایک قابل احترام ادارہ ہے ہماری. میرے خیال میں اگر آپ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں, ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں, تو اس معاملے پہ بھی اگر آپ کو اپنے کوئی شک ہے, آپ کو کوئی گریوینسز ہیں, کیونکہ کسی کی جان کا الزام لگانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. صحیح. تو آصف علی زرداری صاحب نے کبھی کسی پہ قتل کا الزام نہیں لگایا, انہوں نے تو خود ان کی زبان کاٹی گئی, ان کو جیل میں رکھا گیا, ان کے ساتھ مذاکرات بھی جو لوگ کرتے رہے وہی بعد میں بڑی بڑی اہم پوسٹوں پہ آئے اور انہوں نے درگزر کیا. تو باقی جو میں سمجھتا ہوں ان کی بات ٹھیک ہے کہ جس پہ الزامات لگے سب کو قانونی کٹڑے میں بچ گئے. لیکن عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ پہ دوبارہ حملہ ہوا تو تب بھی یہی لوگ نومینیٹ ہوں گے. اس ملک میں یہ زیادہ خطرناک بات ہے, ورنہ عمران خان صاحب بھی درگزر کر دیتے, چلو میں نے معاف کیا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ دوبارہ حملہ ہو. میں سمجھ اللہ نہ کرے کبھی ان پہ حملہ ہو, یا کسی بھی پولیٹیکل ورکر پہ بھی حملہ ہو, یا کسی عام شخص پہ بھی حملہ ہو, اللہ نہ کرے ایسا کبھی پاکستان میں واقعہ ہو. ہم تو اس کو کبھی کنڈیم کرتے ہیں. بالکل. چلیں آگے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سیریس بات ہے. سیریس بات ہے بالکل. اس کی انکوائری ہونی چاہیے, اور ہائی پروفائل انکوائری ہونی چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں جے آئی ٹی کا کوئی پتہ نہیں کہاں گئی. نہیں, میری بات سنیں, ایسی انکوائری ہونی چاہیے جس پہ دونوں فریق مطمئن ہو, پارلیمان کرے یا جوڈیشل کمیشن بن جائے. صحیح. چلیں اس پہ انکوائری بالکل ہونی چاہیے, اور تاکہ اس الزام کی تحقیق ہو سکے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, جو اصولی بات ہے وہ ٹھیک بات ہے, جائز ہے, ان کا حق ہے. میں سمجھتا ہوں وہ سابق پرائم منسٹر رہے ہیں, ان کا اس طرح جلسوں میں ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے نا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کبھی بناتے ہیں, کبھی اینٹی امریکن بیانیہ بناتے ہیں, کبھی اسلامک ٹچ دیتے ہیں. یہ الیکشن کی حد تک تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن ملک کو ان چیزوں کا نقصان بھی ہوتا ہے. ایسی دراڑیں پڑتی ہیں سوسائٹی کے اندر, اداروں کے اندر, کہ وہ پھر اس کو ملتے ہوئے ان دراڑوں کا ملنا, اس کو گریوینسز کا ختم ہونا بڑا ٹائم لگتا ہے, وقت لگ جاتا ہے. اور تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس کا بہت زیادہ نقصان اس سے پہلے ہو چکا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقتدار سے لوگ چلے بھی جاتے ہیں, اس غم کو بلانا بھی پڑتا ہے. اور اب اللہ خیر کرے الیکشنز میں, الیکشن آنے ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ کریں. اور اب ابھی مذاکرات مسلسل بھاگے جا رہے ہیں الیکشن سے. میں ابھی دیکھیں 2-3 منسٹروں سے آج بھی ملاقات, میری بلاول صاحب سے بھی آج ملاقات ہوئی,
انہوں نے کہا جی ہم تو بالکل اکتوبر سے پہلے الیکشن اکتوبر ہو یا اس سے پہلے بات چیت پہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی تیار نہیں، ہم تیار ہیں الیکشن پہ، اور ہم بالکل اس چیز کو سپورٹ بھی نہیں کریں گے کہ اکتوبر سے الیکشن لیٹ ہو. صحیح، بلکہ جو ٹنور اب ہاں اگر اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے، مطلب پی ٹی آئی کو یا ڈائلاگ کے ذریعے بیٹھ کے چیزیں طے ہو جائیں تو اس کو بھی ہم تو پہلے دن سے چاہتے ہیں. اور یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں یہ سپریم کورٹ سے بھی پہلے پیپلز پارٹی نے انیشیٹو لیا تھا، اپنی 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی، اس کو کہا تھا اپنی اتحادی جماعتوں سے پی ٹی آئی سے بات چیت کی. اور اب میرے خیال میں یہ کہتے ہیں 14 تاریخ کو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے. ایک پوائنٹ پہ اتفاق ہو گیا کہ دونوں الیکشن اکٹھے ہو جائیں، ایک ہی پوائنٹ رہ گیا. چلیں یہ اس سے پوچھتے ہیں آپ سے. نہیں میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں. نہیں ابھی اس پر جائیں گے، لیکن میرے ساتھ کیونکہ وہ عارف چودھری صاحب ہیں، میں ایک لیگل پوائنٹ پہ ان کا نقطہ نظر لینا چاہتا ہوں. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. عارف چودھری صاحب، ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آج ڈیسیژن لیا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے تمام ایسیٹس جو ہیں اور ان کی تفصیلات 15 دنوں میں دی جائیں، ان کے جو ریٹرن ہے اور ویلتھ سٹیٹمنٹ بھی. اور انہوں نے جو نور عالم خان صاحب ہیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، انہوں نے تو واضح طور پر یہ بھی کہہ دیا کہ جناب چاہے میری اپنی گھر کی کوئی بچی ہو، بہن ہو، اگر ان کے پاس بھی اس طرح کے اثاثے ہوں گے تو میں وہ بھی انویسٹیگیٹ کرنے سے گریز نہیں کروں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا پریشر ٹیکٹکس ہے؟ کیونکہ ابھی پچھلے عرصے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ سے جو آواز آ رہی ہے وہ ذرا تھوڑی سی لگتی ہے کہ شاید پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ پہ. بہت شکریہ. دیکھیں ضمیر صاحب، یہ تھوڑی سی نہیں، اس حد تک چیزیں آگے چلی گئی ہیں کہ کھڑے ہو کے وہاں جس انداز میں مخاطب کیا گیا ہے ججز کو، جس انداز میں ان کی تذلیل کی گئی ہے، جتنا بلیک میل کیا گیا ہے، یہ تو اس سے پہلے تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا. یعنی آپ طلال چودھری کا بیان اگر دیکھ لیں یا پھر مریم نواز کا یا کس کا کہیں، خود شہباز شریف صاحب، کسی نے کسر نہیں چھوڑی. اور اب وہ بالکل تلے ہوئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ہم اس معاملے میں ان سے تعلق بھی ہمارا، یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان سے کچھ زیادہ ہے، اور پیپلز پارٹی کو ہمیشہ ہم مارجن دیتے ہیں کہ ذرا وہ جمہوری ہے وہ، اور باقی ان کی مجبوری بھی ہے، اس وقت جمہوری ہے اور مجبوری ہے. لیکن یہ ہے کہ ادروائز جو نون ہے وہ تو طے کر کے بیٹھی ہے کہ بھئی الیکشن نہیں کروانے، اور اس کے لیے جتنا ججز کو ذلیل کیا جا سکتا ہے. اور کیونکہ پیپلز پارٹی کا ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ ججوں کے درمیان، یہ ججوں کے ساتھ نہیں کھیلتے اس طرح. نہ آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی جب بھی آیا معاملہ، مشکلات آئی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، بہت کچھ انہوں نے سہا ہے، لیکن اس حد تک نہیں گیا. لیکن نون جو ہے اس نے تو طے کیا ہوا ہے، اور ہمیشہ رویہ بھی آپ دیکھیں کہ فیصلوں میں بھی آپ نے یہ نوٹ کیا کہ وہی اسمبلی جو بے نظیر کی بحال نہیں کی گئی تھی، نواز شریف کی بحال کر دی گئی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا. اس کے لیے قانون نے آرٹیکل 209 رکھا ہوا ہے. پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ ججز کے معاملات کو دیکھے، سپریم کورٹ کے معاملات کو یا ہائی کورٹ کے ججز کے ان چیزوں کو دیکھے. اس کے لیے ان کا اپنا ایک سسٹم بنا ہے. آپ دیکھیں نا یہ فوج کی طرف تو نہیں موو کرتے. صحیح، کیونکہ وہ بدنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ where angels fear to tread. Very right عارف چودھری صاحب. So your point is کہ this is all pressure tactics. بہت بہت شکریہ. کمل کوئکلی اس پر اگر آپ کمنٹ کر دیں تھوڑا سا کہ کل بھی آنریبل چیف جسٹس صاحب نے لاہور میں جو بات کی، انہوں نے کہا کہ ان کا آرڈر وہیں پر موجود ہے، اور وہ مجھے لگتا ہے ہسٹری میں یہ چیز چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ ایسا ٹائم کا تھا جہاں پہ انہوں نے رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہو کے فیصلے لیے، آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور امپلیمنٹیشن کسی بھی فیصلے پر ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت معاملہ چل رہے ہیں؟ ضمیر میں پہلے کوئکلی رسپونڈ کر دوں. جو ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ کوئی عمران خان صاحب یا ہم ساری پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا رہے ہیں الیکشن کے لیے، تو معذرت کے ساتھ میں اس چیز کو ریجیکٹ کرتی ہوں، اس ایلیگیشن کو. ہم نے کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں بنایا. ہاں، ایک شخص ہے یا دو لوگ ہیں جو اس اپنے اختیارات کا سے تجاوز کر رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ماضی میں آپ نے سب سے زیادہ بھگتی ہے، اور میں آپ کی جو اسمبلی کی سپیچز ہیں جس میں آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کر وہاں پہ سپیچز کیا کرتے تھے، وہ چلائیے. یہ تو پاکستان میں ایک عام روایت رہی ہے نا. جب پولیٹیکل ونگز چلیں گے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوں گے اور لوگوں کو دیوار سے لگایا جائے گا اور پاکستان
तहरीक इंसाफ जो सबसे नेचुरल बड़ी रिएक्शन पार्टी है, उसके नेचुरल चेयरमैन को रिएक्शन है, टारगेट आपका किया पॉइंट आ गया। जाएगा। तो अब ये जरा आ जाए आप ना क्या करें, अदलिया की तरफ दूसरा चलते हैं। लीगल हमने, एक मिनट ज़मीर डरे ना, बात करने दें। दूसरी नहीं, बात मैं- जो पीपल्स पार्टी की इतनी शान में कसीदे पाड़े हैं सारे, मुझे बात कौन? करने दें। वो इस वक्त हलवा जो हुकूमती है वो सारे खा रहे हैं मिलके। ये नहीं हो मैं सकता जवाब कि एक साइड को आप जाके हिट करेंगे जी नून लीग ऐसे कर रही है और दूसरी जो है वो बड़े अच्छे गुजर रहे हैं। नहीं, अगर इस वक्त इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो उसमें बिलावल का, जरदारी साहब का, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सबका बराबर का हिस्सा है, क्योंकि इस वक्त ये बेनिफिशरी है, वजारतें लेके बैठे हुए हैं और सारे मिलकर डिसीजंस करते हैं। तो डायलॉग अगर आगे नहीं पहुंचेंगे तो पीडीएम से डायलॉग हो रहे हैं, अकेले पीपल्स पार्टी से डायलॉग नहीं हो रहे। तीसरी बात जी, बिल्कुल ऐसे ही बयानिया बनाया गया है, पूरा प्रेशर एक्सर्ट किया गया है, कंट्रोवर्शियल बनाया गया सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल बनाया गया। जब पिछले साल अप्रैल में वो यही चीफ जस्टिस साहब और इनकी ये सारी सुप्रीम कोर्ट जब ये इनके हक में फैसले आ रहे थे पीडीएम के, या इनको पसंद आ रहे थे उनके फैसले, तो तब तो बहुत अच्छी बात Yeah, the famous suo moto, third April वाला, जब the यूसुफ famous रजा suo moto। गिलानी, सही, चले यूसुफ रजा गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हुए। एक मिनट जमीर जरा प्लीज, मुझे उस ब्रेक वक्त की तरफ नवाज जाना है, शरीफ मैं साहब ब्रेक का के बाद- बयानिया, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट, वो सब अब ये भूल गए हैं। मगर मैं ये कहती हूँ कि हम सिर्फ चीफ जस्टिस साहब नहीं, हम आइन के साथ खड़े, जो फैसला वो करें आइन के मुताबिक लेकिन करें। आपने वो हमारे अगेंस्ट हो बिल्कुल- या हमारे हक में, हम उसके साथ खड़े। नदीम अव्वल चंद साहब आपको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। लेकिन आरिफ साहब ने ये कहा था कि कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस तरह का रवैया नहीं रखा हुआ था, पहले कभी हमें देखने में नहीं मिला कि ऑनरेबल जुडिशरी के ऊपर इस किस्म के हमले किए। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन साहब। नदीम अव्वल चंद साहब, मैं देख रहा था कि आप जवाब भी देना चाहते हैं। दूसरा ये कि आप भी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रहे हैं, 16 मई को रजिस्ट्रार को भी बुलाया गया। आरिफ चौधरी साहब कह रहे थे कि वो जो आर्टिकल 209 है उसके तहत आप नहीं डिस्कस कर सकते, नहीं बुला सकते, उसको भी जरा एक्सप्लेन कर दें अगर आप वो जो कमल साहिबा कुछ कह रही हैं। पहले मैं अपनी बहन को बड़े आजिज़ी के साथ जवाब देना चाहूँगा कि आइन खेला जाता है। आइनी हकूक़ तो बलूचिस्तान के लोग भी मांगते रहे हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि जलसों में खान साहब ने बलूचिस्तान के लोगों की बात की हो, कुछ डायलाग की कभी बात की हो। फाटा मर्जिंग के बाद फाटा के लोगों के, पीटीएम के लोगों को पहले गालियां दी जाती थी और उस सोच को या उस फिक्र को, क्या फाटा के लिए क्या आइनी हकूक़ की बात की गई। साउथ पंजाब के लोग भी आइनी हकूक़ पे ही सूबा मांग रहे थे, सूबे के साथ मर्ज भी हुआ और सूबाई इताद भी हुआ। तो मेरी बहन का भी साउथ पंजाब से बड़ा अच्छा तल्लक है। तो ये सारा कुछ आइनी, और आइन सिर्फ जीटी रोड नहीं है, ये जीटी रोड का सिर्फ आइन नहीं है, जीटी रोड के सिर्फ आइनी हकूक़ नहीं है। और कोर्ट के साथ, माजरत के साथ पीपल्स पार्टी तो हमेशा विक्टिम रही है। आरिफ चौधरी साहब ठीक है, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, बाकी सारी जमातें बेनिफिशरी रही हैं सुप्रीम कोर्ट की। साकिब निसार या अब लेकर पिछले चले जाएं, आप पीछे जितनी मर्जी पीछे चले जाएं, पीपल्स पार्टी अकेली जमात विक्टिम रही है। तो पीपल्स पार्टी को दूसरी जमातों के साथ आप इस लेवल पे आइनी हकूक़ पे या जुडिशल विक्टिम या नैब विक्टिम या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, इन चीज़ों में आप पीपल्स पार्टी के साथ मवाजना ना किया करें। तारीख के हर वक्त मुश्किल फैसले पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हुए हैं, मुश्किल चीज़ें आई हैं। तो मैं समझता हूँ ये कोई इतना आसान काम नहीं होता। बाकी ठीक है, आइनी बिल्कुल आइन के साथ खड़े होना चाहिए, लेकिन माजरत के साथ फिर पूरा खड़ा होना चाहिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि अपनी मर्जी का कह दें कि ये हो गया। इस वक्त मुल्क को ज़रूरत किस चीज़ की है? पंजाब के इलेक्शन अलहदा होना ये मुल्क के मफाद में नहीं है, रियासत के मफाद में नहीं है, हमारे फेडरेशन के मफाद में नहीं है। वो तो मान रहे हैं ना, पीटीआई भी मान रही है। देखिए, मज़ाकरात जब पीटीआई हुकूमत में थी तो कौन सा इलेक्शन मानती थी? वो बयानात उठा, जब अपोजिशन मुतालबा करती थी, जब आप टेबल के इक़्तिदार वाली साइड पे थे तो आप इलेक्शन का मुतालबा कितना मानते थे। अब अपोजिशन की तरफ हैं तो आपकी सोच और है। सियासी लोग, जो लीडर होता है ना, उसकी सोच एक ही जैसी रहती है, वो जेल में हो या एक वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे हो, या इक़्तिदार से हो या इक़्तिदार से निकाला गया हो। ये नहीं है कि कभी आप आर्मी चीफ को बाप कहें, कभी आप वालिद की जगह ले आएँ, कभी आप डीजीसी कहें कि आज फौज और मैं एक पेज पे हैं, और अपनी मर्जी का डीजीसी 3 साल रहे तो बिल्कुल वो पवित्र है। और अपनी मर्जी का ना हो तो फिर आप इल्जामात फिर देखा ना, फिर जिस तरह कमल साहिबा ने भी कहा कि हमने देखा कि फिर इल्जामात दूसरी साइड से भी लगे, गलत है। वो देखिए, जो भी इल्जामात लगे, अगर इल्जामात का कंक्लूजन प्रॉपर्ली नहीं निकलेगा
تو یہ غلط روایات ہے، بالکل غلط روایات، یہ غلط روایات ہے، یہ صحیح۔ کوئی ٹھیک روایات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہر الزام کا پراپر ایک انکوائری ہونی چاہیے اور اس کا بالکل سد باب ہونا چاہیے. کیا مظاہر علی نقوی صاحب کے پیچھے آپ کے دوست نور عالم خان صاحب چڑھ دوڑے؟ آپ بھی ایک زمانے میں، آپ نے بھی بڑا، ہم نے کہا کہ جناب یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں مطلب ایکٹیویزم دیکھنے کو ملا تھا صحیح معنوں میں. رجسٹرار صاحب کو آپ نے کتنے لیٹر لکھے تھے سپریم کورٹ کے رجسٹرار؟ دو لیٹر لکھے تھے، اور اس وقت میں نے تو وکلاء کو بلایا تھا. ہمارا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے رجسٹرار سپریم کورٹ کا ایشو تھا کہ وہ پبلک اکاؤنٹ اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں پیش. دیکھیں ایوان صدر کا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سامنے آتا ہے، جی ایچ کیو کا سیکرٹری ڈیفینس آتا ہے، نیشنل اسمبلی کا سیکرٹری اسمبلی آتا ہے، اسی طرح سپریم کورٹ کا رجسٹرار آتا تھا، ہمیشہ آتا تھا. لیکن یہ افتخار چودھری سے پہلے تھوڑی دیر نہ آیا، 3-4 سال. جب میں چیئرمین بنا تو میں نے کہا یہ تو آنا چاہیے. تو اس کو حسابات اپنے پریپریشن، حالانکہ کوئی اتنا آڈٹ بھی ڈیٹیل نہیں ہوتا ان کا. اچھا، ہمیں بس مطلب کھانا کاسمیٹک آڈٹ ہوتا ہے. یہ حقیقی جس طرح آڈٹ دوسرے ڈپارٹمنٹس کا ہوتا ہے، ان تکڑے ڈپارٹمنٹس کا جس میں سپریم کورٹ بھی شامل ہے، اس طرح آڈٹ نہیں ہوتا عام آدمی کا. اسی طرح جس طرح احتساب تکڑے کا نہیں ہوتا. لیکن ایک ادارے کا بھرم تو رہ جاتا ہے نا کہ کم از کم آ کے میرے دور میں تو اس وقت افتخار چودھری صاحب نے پٹیشن ہوئی، ایک ادارے کے پٹیشن کروائی، سٹے کر دیا. ایک ادارے کے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو بلانا ہے، اور سپریم کورٹ کے کیس میں رجسٹرار ہے، آپ نے ان کو بلانا. ایک سٹنگ جج، دیکھیں یہ لیگل پوزیشن جو ہے نا، میں اس پہ نہیں اپنی کوئی رائے دے سکتا. میں ابھی آج بھی تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، سچی بات ہے میں کلیئرٹی نہیں ہے میرے. سیاسی رائے دے دیں، لیگل تو میں دیکھیں سیاسی رائے تو میں سمجھتا ہوں سپریم جوڈیشل کونسل کو اگر کسی جج کے خلاف ریفرنس ہے تو اس کو پرائرٹی پہ لینا چاہیے، کیونکہ آپ عدل کرنے والے ہیں. پہلے آپ خود عدل کے قاضی کی جو ڈیفینیشن ہے نا، وہ اس پہ آپ کو پورا اترنا چاہیے، پھر آپ دوسروں کے فیصلے کر سکتے ہیں. اگر آپ قاضی کے ڈیفینیشن پہ، قاضی کی تعریف پہ خود پورا نہیں اترتے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے. ایک اور سٹنگ آنریبل جسٹس کیا نام ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس گیا، اور عمران خان صاحب کے دور میں گیا کنول صاحبہ، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا، بس میں نہیں تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آج جو ریفرنسز کی بات ہو رہی ہے کہ جانے چاہیے، اور اگر جاتے ہیں ریفرنسز تو ان کو فوری طور پر ٹیک اپ کرنا چاہیے، ان معاملات کو لے کے چلنا چاہیے آگے؟ اور بہت سارے جو آپ نے خود بھی کہا کہ باقاعدہ جوڈیشری کے اندر ایک تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو چند صاحب کی ڈیمانڈ ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک فورم ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، وہ ایسیٹس اور ان کے ریٹرنز وغیرہ انویسٹیگیٹ کریں، منگوائیں، لیکن معاملہ ریفرنس کے ہی تھرو جانا چاہیے جوڈیشل کمیشن کو؟ اچھا، میں ذرا چند صاحب کو تھوڑا رسپونڈ بھی کر دوں. چند صاحب ریسپیکٹیبل ہیں اور کافی لاؤڈ بولنے والوں میں شامل ہوتے ہیں، بولڈ بولتے ہیں. جب آپ کے ساتھ تب بھی بڑے لاؤڈ بولتے ہیں. 1 سال ہو گیا ہے، 1 سال ہو گیا ہے. ہماری تو حکومت آئی تھی نئی نویلی، ہمیں تو الزام لگتے تھے کہ ان کو تو بیچاروں کو تجربہ ہی نہیں. 3.5 سال آپ بھی رہے اس حکومت کا حصہ. تو یہ تو 50-55 سال پرانی پارٹی ہے. پیپلز پارٹی تو اس سے بھی پرانی ہے، نون لیگ سے بھی. تو یہ ابھی جو آپ نے فاٹا مرجر کی بات کی، بلوچستان کے حقوق کی بات کی، مجھے پچھلے 1 سال میں ایک سپیچ سنوا دیں اگر بلاول نے اٹھائی آواز. زرداری صاحب کا پریڈومننٹلی جو زرداری قوم ہے وہ بلوچوں کی قوم کہلاتی ہے، انہوں نے اگر کوئی آواز اٹھائی ہے میں نے تو نہیں سنی. ایک تو ہاف اسمبلی ہے، اس میں تو وہ اپوزیشن کو اب تو ڈیلیبریٹلی جانے نہیں دے رہے. جب ہم نے کہا ہم جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم ٹھیک ہے اب نہیں آنے دیتے. دوسری بات میں آپ کو صرف بتاتی چلوں کہ جن پی ٹی ایم کے 2 انڈیپینڈنٹ لوگ اپنے آپ کو کاؤنٹ کرتے تھے، محسن داوڑ صاحب بھی اور علی وزیر، ان 2 کے بل کے اوپر پورا وزن ڈالنے والا شخص عمران خان تھا، اور پھر یہ فاٹا کا مرجر ہوا تھا. یہ شاید آپ کے نوٹس میں نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کھڑے ہو کے اس کی مخالفت کی تھی کہ حکومت کو یہ بل لانا چاہیے اور حکومت کے بل پہ جو ہے وہ فاٹا کا مرجر ہونا چاہیے. عمران خان صاحب نے ان دونوں کو بلا کے اپنے ساتھ بٹھایا تھا. علی وزیر خان اور محسن داوڑ کے لائے ہوئے بل کے اوپر فاٹا مرجر ہوا تھا. یہ ذرا چیک کیجیے گا کیونکہ میں اسمبلی کا حصہ تھی تو یہ چیزیں میں آپ ریکارڈ لانا چاہ رہی ہوں. ٹھیک، صحیح. اب آپ نے کہا جی ایڈ کر دوں تھوڑا سا کی بات کریں ججز کی. بلوچستان کی بات ہوئی ہے، خوزدار سے لے کر بلوچستان کوئٹہ تک ہر میڈیکل کالج، ہر یونیورسٹی پیپل پارٹی کے دور میں بنی ہے. آغاز حقوق بلوچستان میں اگر 5000 نوکریاں ملی ہیں تو پیپل پارٹی نے دی ہیں. اور آج بھی ہم اگر بلوچوں کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو ہم ہی کرتے ہیں. صحیح، بالکل بالکل بالکل. یہ حکومت پیپل پارٹی کی تو نہیں ہے نا. آگے چلتے ہیں نا، ذرا تھوڑا سا وقت کم ہے کیونکہ میرے پاس. جی کنول، مجھے ذرا
ایک منٹ, جو پی ٹی ایم کی لیڈرشپ جو ہے جنرل باجوہ پہ اپنی حکومت گرانے کے الزام لگاتی تھی, پلیز اس کی انکوائری انیشیٹ کرائیں. ڈیفنس کمیٹی کے سیکٹری کو بلائیے اور انکوائری انیشیٹ کرائیے. تھوڑی ہمت دکھائیں. اب جس شخص کے اوپر الزام تراشی ہوتی رہی نا پبلک فورم سے, مریم نواز جلسوں میں کھڑے ہو کے بات کرتی رہی, ابھی تک کرتی ہیں. ویسے نور عالم خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ والا, بڑے موزوں لوگوں اچھا اب بات سنیے, نہیں 190 ملین پاؤنڈ والا بھی ایشو اٹھایا ہے نور عالم خان صاحب بنے ہوئے ہیں. صحیح, چلیں آپ کوئکلی اس پر ریسپانس کریں. جی, جو یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نور عالم خان صاحب نے بڑا زبردست جو مارکا مارنے جا رہے ہیں, ذرا مار لیں پھر اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس موقع پہ جب ان کو لگ رہا ہے کہ الیکشن سے یہ بھاگ نہیں سکتے تو کیوں جوڈیشری پہ اسپیسیفکلی اس وقت یہ بلا کے اپنا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی انڈر پریشر لائے. دیکھتے ہیں کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن چند صاحب کا خیال ہے کہ ریفرنس چلا جانا چاہیے, نمائندے ہو نا, ریفرنس انہوں نے کہا تھا چلا چند صاحب سمیت اگر ان کا اپنا خیال ہے ضرور بھیجیں, میں تو ان کو منع نہیں کروں گی. اگر آئین اور قانون میں یہ چیزیں درج ہیں ضرور بھیجیں, لیکن میں ان سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ آپ سارے تو عوامی نمائندے اور عوام آپ کو بڑا ویلکم کر رہی ہے اس شاندار پرفارمنس ایک سال کی حکومت. نہیں حالات تو دیکھیں, ہم مجبور ہیں کمل آنیسٹلی یو آر ویری رائٹ, ہم مجبور ہیں کہ ہم انہی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. حالانکہ مسائل جن کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں اصل مسائل وہ ہیں جن کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, برے حالات ہیں, اس پر بات کرنی چاہیے. لیکن واقعی آپ کا پوائنٹ صحیح ہے, لیکن مجھے کوئک بریک کوئی اپوزیشن ہے ہی نہیں. ایگزیکٹلی وہی نا, آپ لوگ جائیں وہاں پارلیمنٹ, تو کوئک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا انتخابات کیا اکتوبر میں ہی پاکستان تحریک انصاف مان جائے گی یا پھر اس سے پہلے پر بضد رہے گی, اور کیا اکتوبر میں بھی ہوں گے کہ نہیں. بریک کے بعد چند صاحب, عوام, آئینی بحران اور پھر جو سارے صورتحال ہے انتخابات. آخری سیگمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں ساری گیم میں عوام بھی لوزر ہے اور عوام کی پولیٹیکل کلاس بھی لوزر ہے. یہ جو لڑائی ہو رہی ہے, اس لڑائی میں ٹھیک ہے اشرافیہ ایکسپوز ہو رہی ہے, لیکن الٹیمیٹلی لوزر ہم عوام ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل کلاس کو بیٹھ کے اپنی ذاتی پسند ناپسند اب بیٹھ کے خان صاحب کو بھی ہاتھ ملانا چاہیے. حل تو پھر انتخابات ہی ہے نا, انتخابات ہی ہیں حل. بیٹھ کے انتخابات, ایسے انتخابات جو سب کو قابل قبول ہو. میں ایگری ہو چکا, پہلے ضروری ہے صرف انتخابات نہیں, فری اینڈ فیئر انتخابات. نہیں وہ اس پہ تو یہ انتخابات کے ریزلٹس پہ ماننے کے لیے تیار ہو چکے ہیں, ایگریمنٹ ہو چکا ہے. میرے خیال میں یہ بجٹ کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہو جب مذاکرات جو بھی ہیں بیٹھ کے بات کر لیں تو یہ ملک کو آگے چلنے دیں, اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا الزام بھی ٹھیک ہو جائے. عدل کی طرف ہمیں جانا چاہیے, اور یہ آخری چانس ہے. مطلب یہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ میں آپ کو بتاؤں ڈیزالو ہو جائے گی جس طرح لڑائی کی یہ شدت جا رہی ہے, میں آپ کو بتاؤں جس طرح شدت کی لڑائی جا رہی ہے, نہ پارلیمنٹ بینیفٹ نہیں کرے گا, کوئی بینیفٹ, نہ پارلیمنٹ نہ سپریم کورٹ کوئی بینیفٹ نہیں کرے گا, کوئی بینیفٹ. کمل کوئی بچے گا ہی کوئی نہیں, بینیفٹ کیا کرتا ہے. صحیح کمل. دیکھیں آئین اور قانون جو آئین بنانے والے ہیں وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ اس کا کریڈٹ تو پیپلز پارٹی لیتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا آئین کو ہم نے فالو کرنا ہے یا لوگوں کی خواہشات کو فالو کرنا ہے؟ کیا یہ دیکھنا ہے کہ جب میں مارکیٹ میں بہت زیادہ میرا ووٹ آ گیا ہے جی, اور عوام جب میں اس میں جب تک پاپولر نہیں ہوں گی تو میں تو کہوں جی نہیں الیکشن ہی نہیں ہونے چاہیے. بیسکلی جب آپ نے آئین کی حدود اور قیود کے مطابق چلانا ہے حکومت اور ریاست کو, تو پھر اس میں اگر مگر شگر پھر ساروں کا کنسنسس تو آئین کے پوائنٹ پر ہونا چاہیے. یا تو آپ آئین مانتے ہیں یا نہیں مانتے, یہ بلیک اور وائٹ کے بیچ میں گرے خواہشات ہی ہو سکتی ہیں. سو میں تو کنونسڈ ہوں, بیکاز میں اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹ سمجھتی ہوں, اور میرا خیال ہے کہ جب آپ نے ایک ڈاکیومنٹ بنایا کنسنسس سے اور وہ امپلیمنٹڈ ہے, آئین اس وقت سپریم ہے, پارلیمنٹ سے اوپر ہے اس وقت آئین, اس لیے کہ جب جن ملکوں میں آئین نہیں ہوتا وہاں اسمبلیز اور پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے. جب آئین ان پلیس ہو تو آئین سپریم ہوتا ہے اور آئین کے مطابق سب کچھ چلتا ہے. سو جو آئین نے کہا ہے وہ کرے, نہیں تو پھر آپ آئین معطل کریں گے تو پھر آپ نے تو سب سے زیادہ بھگتا ہوا ہے اور باقی بھی قوم بھگتے گی. اور واقعی عوام اس لیے لوزنگ اینڈ پہ, کیونکہ ان کی ہوپس ختم ہوتی جا رہی ہے, اس کی پولیٹیکل پروسیس سے ہوپس ختم ہو رہی ہے, اور اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ہے, اور پیپلز پارٹی الائنس میں ہے, پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. لیکن چند صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن یقیناً ہوپ جو سب سے بڑا وکٹم ہے وہ عوام ہے, اور عوام کے ہی سوچنا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.